अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आइंदा कड़वे और सख्त फैसले करना होंगे। सख्त फैसलों का बोझ गरीब आवाम नहीं अशराफिया पर डाला जाएगा। महंगाई में गरीब पिस गया। इसमें से कौन सी चीज़ नहीं है, पुरानी बढ़के हैं, 40 साल से ये कुछ कर रहे हैं। देखो बात सुनो, कुछ नहीं होना हमारा, और जो होना है वो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। याद रखना, जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, कड़वे और सख्त फैसले उसी वक्त शुरू हो जाने चाहिए थे। ये वो दिन थे जब कॉमन पेन नहीं होती थी, कांटों के साथ कागज़ों को किया करते थे, जाली क्लेम फाइल हो रहे थे, अंधाधुंध रिश्वत, गंदगी, बदमाशी अरूज पे, फिर जाली जातें, ये वो सारा। अच्छा, ये डे 1 से होना चाहिए था। कायदे आज़म को मोहलत ना मिली, पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर था, और उसके बाद चल सो चल। फिर 40 साल पहले जब यही लोग जो कड़वे फैसले, सख्त फैसले वगैरह वगैरह का बिर्द कर रहे हैं, ये आए तो फिर माशाल्लाह उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। अब सूरत हाल ये है कि इस मुल्क में कुछ लोगों, कुछ ख़ानदानों, कुछ तबकात के मुंह को खून लग चुका है। दे हैव टर्न्ड इनटू मैन ईटर्स, आदमखोर। आदमखोर का जवाब सिर्फ गोली होता है। किताबें भरी पड़ी हैं, जिस शेर के ख़ास तौर पे मुंह को लग जाए इंसानी खून, वो नहीं, उसका जवाब फिर जम काबट या केनेथ एंडरसन की गोली होता है, जो शिकारी थे उनकी किताबें। अच्छा, तो मैं अब से नहीं कह रहा, मैं एक ज़माने में मेरा तकिया कलाम था, मेरे 20 कॉलमों में बार बार रिपीट किया मैंने कि इस मुल्क में निज़ाम को तेज़ाब से गुस्ल दो। इतना गंदा, गलीज, बदबूदार हो चुका है, ये किसी डिटर्जेंट या साबुन के बस की बात नहीं। तेज़ाब में गुस्ल दो तो ये साफ होगा। फिर मैंने इसको ज़रा इम्प्रूव किया, थोड़ा शरीफाना बनाया अपने इस जुमले को, कि बुनियादी और जौहरी तब्दीलियां जब तक नहीं आती, ये नामुमकिन है। और ये तब्दीलियां कोई सरफरा ला सकता है, ये धंधे के लोग नहीं, ये शुगर मिलें बनाने वाले और टीटियाँ मीटियाँ, ये इनके बस की बात नहीं है। ये सिर्फ गोंगनों से मिट्टी झाड़ने वाला मटीरियल है, इससे आगे ये जा नहीं सकता, कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह आपको भी सेहत ज़िंदगी दे, और आपके सदके अगर हमें कि चंद महीने या कोई वक्त मिल जाए, जो होगा, जो ये कह रहे हैं वो नहीं होगा, और जो होगा वो सामने आ जाएगा। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल फजूल बात, पब्लिक कंजम्पशन के लिए। आई मीन टॉफ़ियाँ, गोलियाँ, लैपटॉप, ये लैपटॉप बट रहे हैं बस तकरीरों की शक्ल में, बाकी छोड़ो जी। हसन साहब, दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने यूथ स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी देते हुए कहा कि गरीब का बच्चा बाहर पढ़ने क्यों ना जाए। बड़ा वैलिड सवाल है। वैलिड सवाल नहीं है, बड़ा खोखला सवाल है। गरीब का बच्चा, पहली बात यह है, गरीब मैं बनाता हूं। मुस्तहिक अफराद, इनको जन्म कौन देता है? गरीब, पॉवर्टी लाइन पे जो लोग जन्म लेते हैं, खते गुर्बत पे, आप बनाते हो, मैं बनाता हूं? हमारे इदारे की उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? शायर अदीब बनाते हैं, कौन बनाता है? गरीब का बच्चा। और जो करोड़ों बच्चा स्कूलों से बाहर अब्यूज हो रहा है, धक्के खा रहा है, पट्टों पे काम कर रहा है, पंक्चर की दुकानों पे, पान पे, और छोटे, ओ भाई मत करो इस तरह का काम, खुदा का वास्ता। अल्लाह हैज गिवन यू एन अपॉर्चुनिटी। पता नहीं ये अपॉर्चुनिटी है, ये इनाम है, ये इम्तिहान है तुम लोगों का। बाप बूर को मारो गोली, अंदर देखो जो बाहर फिर रहे हैं स्कूलों से बाहर, उनकी पढ़ाई का, अच्छी पढ़ाई का बंदोबस्त करो। और ये जो छिछोरपना इस मुल्क में चल रहा है वो ख़त्म करो, काउंसलिंग करो बच्चों को एक ख़ास लेवल तक, मिडिल, मैट्रिक, जो भी, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, वहाँ तक तालीम। उसके बाद कोई ग्रुप्स बैठें जो बताएं ये बच्चे जो हैं, इनको हमने डिफरेंट हुनर सिखाने हैं, वोकेशनल किस्म की कोई तरबियत देनी है। ये एम ए फलां, एम ए टमका करना क्या है इन्होंने, बाहर पढ़ा के क्या करना है? जिसमें दम होगा
اس بچے کو لے جاؤ یونیورسٹی تک, وہ اپنی ہک کے زور پہ چلا جائے گا. اسکالرشپ دھکے کھاتے پھرتے, بند کرو یہ کام. خالی میدا اسکالرشپ باہر بھیج دو, پھر کیا, وہ خاندان سے کٹ جائے گا. اپ گریڈیشن آف اے سوسائٹی از اے سائنس. ایک بھوکے ننگے گھر کا بچہ تم باہر بھیج بھی دو گے, واپس آئے گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ اس طرف منہ کر کے تھوکے گا بھی نہیں. اصل طریقہ ٹھنڈا, لیکن یہ سودا بکتا نہیں, چونکہ ہم ڈرامائی قسم کے لوگ ہیں. عوام بھی اسی طرح کے نا, جیسے حکمران ویسے ہی عوام, جیسے لوگ ہوں ویسے حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے. تو وی آر دا سیم مٹیریل. کیا ٹوپی ڈرامہ ہے؟ جو باہر ہے بچہ اس کا ذمہ لو, ختم کرو بات. 40 سال پہلے کتنا غریب تھا اس ملک میں, کتنا مستحق تھا, آج کتنا ہے, اور آج سے 10 سال بعد کتنا ہوگا. یہ کوئی اوکھا کام ہے؟ اٹ از ویری سمپل. آج بھی مالتھس کی تھیوری آف پاپولیشن ہم جیسے ملکوں پہ 100% اپلائی ہوتی ہے. آبادی بڑھتی ہے 2, 4, 8, 16, 32, 64. ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لو, کیلکولیٹ کر لو کیا ہوگا. کیا غریب کا بچہ وہ یہیں پڑھا لو. لیکن کوالٹی ایجوکیشن, یہ جو ٹوپی ڈرامے ہیں نا, یہ بند کرو. بہت سارے سبجیکٹس ہیں, ان کی کوئی ضرورت نہیں. تمہارا مقابلہ دنیا کے ساتھ جن میدانوں میں ہے ان میں. آگے چلو, آگے چلتے ہیں. حسن صاحب, نواز شریف نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ IMF کے کہنے پر بجلی گیس اور کتنی مہنگی ہوگی, عوام کے صبر کو کب تک آزمائیں گے. یار وہ پھر وہی ٹوپی ڈرامہ, یہ سارے ایک ہی طرح کے. وہ پرائم منسٹر کے بھی اسی طرح کے بیان آ رہے ہیں, یہ بھی اسی طرح کا ہے. وہ مریم صاحبزادی بولی ہے, وہ بھی اسی ٹون میں, وہی راگ ہے, وہی کچھ ہے. او بھائی, کہ کب تک کریں گے, تو کب تک صبر آزمائیں گے. جب تک وہ پاگل نہیں ہو جائیں گے تب تک آپ آزمائیں گے. آپ آزماتے رہے ہو, پیلی ٹیکسیوں سے لے کے تو یہ سارا کو ڈھونگ. کون سی چیز ہے جس میں کنٹینیوٹی ہے؟ کو بقار ہے تو سستے آٹے تو تندور تو پتہ نہیں کیا کیا سارا کچھ. اچھا 3 دفعہ کا پرائم منسٹر بھائی, دوسری دفعہ پینگا چوٹ رہے ہیں. تو بھائی IMF کیا IMF, اس کو ولن بنا رہے ہو لوگوں میں, بیوقوف بنا رہے ہو لوگوں کو. IMF والے آئے ہیں, آج انہوں نے ہائیڈروجن بم پھڑے ایسی کے ساتھ. وہ نہیں, بیکاریوں رگڑتے ہو ناکیں. اپنی اگائی ہوئی, اپنی کاشت کی ہوئی فصلیں آپ لوگ کاٹ رہے ہو تو بس ٹھیک ہے, اور عوام جو ہے مفت میں مارے جا رہے ہیں بیچ میں. آپ کا بگڑا کچھ نہیں. یہ کہتے ہیں کہ جب ایک جہاز ڈوبتا ہے تو سب سے پہلے چوہے چھوڑتے ہیں. وہ ان کا تو سارا کچھ باہر ہے. یہ تو ایویں اینٹنس ہے, جیسے آپ دوست کا نہیں اتنا سا اینٹنا باہر ہوتا ہے, ساری آپ دوست پانی کے نیچے ہوتی. تو ان کے سارے معاملات ان کے فٹ ہیں, کام, کاروبار, گھر بار, جائیدادیں, سارا کچھ ٹھیک ہے. باقی یہ کب تک فلانا, یہ ایویں جھوٹی 2 نمبر قسم کی اظہار لپ سروس سے کہتے ہیں, اظہار ہمدردی, یا کچھ بھی نہیں ہے. کب تک بھیا آپ بتاؤ. اب میرے جیسے جاہل سے پوچھ رہے, آپ بتاؤ کب تک. ویسے حسن صاحب, اخباری خبر کے مطابق نواز شریف رمضان کے آخری عشرے میں عمرہ ادا کریں گے اور چیک اپ کے لیے لندن میں جانے کا فیصلہ ہوا ہے, اور امید ہے کہ عید بھی وہیں گزاریں گے. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ باقی ساری زندگی وہیں گزاریں گے. اور لندن جانے کا فیصلہ, بھئی ان کا اصل گھر ہے. جاتی عمرے پیچھے رہ گئے, پھر وہ جاتی عمرہ 2, وہ لندن ان کا جاتی عمرہ 3 ہے. تو جائیں گے وہاں عمرے بھی کریں گے. سبحان اللہ ہے یار. ویسے خدا کی قسم عجیب و غریب نفسیات, ناٹ جسٹ نواز شریف, دی انٹائر نیشن. یہ تو وہ ملک ہے جہاں لوگ اس طرح کے عبادات کے لیے بطور رشوت قبول کر لیتے ہیں پیکج فیملی کے ساتھ. ایسی مثالیں بھی ہیں. تو مجھے لندن جانے کا تو نہیں کوئی اطلاع, لیکن لندن سے واپسی کا پھر کوئی پروگرام ہے کہ وہی کام پنجابی کی کہندے نہاتی دھوتی رہ گئی بس. چلو جی.
نیکسٹ خبر میں چلتے ہیں صاحب. اخباری خبر کے مطابق خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے شہریوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا رشوت مانگنے والے افسر کے سر پر اینٹ مار کے سر پھاڑ دو. فرمان ہے رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں. افسر کے بیٹے کو بتاؤ میں نے تمہارے باپ کو جہنم میں جانے سے بچایا. دیکھو بات سنو, میں نے چند افلاطونوں کو سنو ہے کہ دیکھو جی کیسا چیف منسٹر کہتا سر پھاڑ دو. میں اس کی جگہ پہ ہوتا تو میں کہتا پیٹ پھاڑ دو. دیکھو بات سنو, یہ سمبولک ہوتا ہے. سر پھاڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سر ہی پھاڑ دو. مطلب ہے ریزسٹ کرو, مداحمت کرو. اچھا, پیٹ پھاڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا. دیکھو ہم زندگی میں کئی لوگوں سے سنا ہے کوئی یار ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے. یہ سنا ہے کہ نہیں کبھی؟ ایو جی زندگی کو لو مرنا بہتر ہے. پاکستانیوں کا نارمل ایکسپریشن یہ بنتا جا رہا ہے. لیبر کام کر رہی, میں ان کی گفتگو سنتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کو تو نہیں پتا کہ وہ جب ملک کی بات کرتے ہیں تو دراصل وہ بھی نظام کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ملک کیا ہے؟ ملک تو کھیت کھلیان, دریا, نہریں, سمندر, پہاڑ, کانے, مطلب یہ چشمے, سڑکیں, بلڈنگیں. ملک تو نظام کا مطلب. جب آپ ملک کے بارے میں کوئی بات کرتے ہو تو اس کے نظام پہ لعنت بھیج رہے ہو. تو بالکل اسی طرح یہ ایک سمبولک بات ہے. یہ ایک درد دل والا آدمی کہتا کہ ان کے پیٹ پھاڑ دو. اچھا, اور بے شرمی, بے حیائی, او یار باقی چھوڑو. کیا ہم وہی رونا لے کے بیٹھ جاتے ہیں. جو لوگ رمضان میں بلیک سے باز نہیں آتے, ذخیرہ اندوزی سے باز نہیں آتے. اچھا, وہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں, تو کس کو نہیں پتا. اور یہ جتنے ڈھونگ پورے ملک میں ہم نے قدم قدم پہ کھڑے کیے ہوئے ہیں, ان کا کوئی فائدہ ہے؟ مجھے بتاؤ. جو اسلام کی بنیادی ٹیچرز ہیں, بنیادی, بڑوں کا ادب ہے, چھوٹوں کا خیال ہے, عورت کا احترام ہے, رشوت لینا جہنمی, یہ وہ وغیرہ, یہ کس کو نہیں پتا؟ یہ تو ریڈی والے کو بھی پتا. پریکٹس کچھ کخ بھی نہیں ہوتا اس ملک میں. اب یہ اس کے بارے میں, گنڈاپور کے بارے میں میں نے ٹی وی پہ سنا ہے. پتہ نہیں خاتون تھی کوئی عجیب سی, وہ کیوں دیکھے کیا بات, وہ کیا بات ہے. ستا ہوا آدمی درد دل کا, وہ ایک سمبولک بات کر رہا ہے. اس کی علامتی اہمیت ہے. جب ہم کہتے ہیں گفتگو میں انسانی سروں کا سمندر, وہ سارا سمندر ہوتا ہے. وہ ایک سمبولک سی بات ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ جب تک, اور یہ ہونا نہیں اپنی زندگی میں, ہماری تو پتہ نہیں کتنی رہ گئی ہے, یہ آپ کی زندگی میں بھی نہیں ہونا. اللہ آپ کو طویل زندگی دی, یہ نہیں ہونا. یہ اس ملک کے جڑوں میں جو زہر, جو گند جمع ہو چکا ہے, اس کو بڑا کو حوصلے والا بندہ ہی نکالے. یہ مافیاز ہیں, ان سے خوف زدہ ہیں حکمران بھی, چونکہ وہ ان کا حصہ بھی ہیں. اب دوریاں تیریاں رشتہ داریاں, مفادات مشترکہ ہیں. تو اس لیے سب ٹوپی ڈرامے کریں گے, گونگلوں سے مٹی جھاڑیں گے. نتھنگ مور دین دیٹ. جی حسن صاحب آگے چلتے ہیں. شیر افضل مروت نے کہا کہ پی ٹی آئی کے پچھلے دور میں خیبر پختونخوا میں بہت کرپشن ہوئی, لوگ ارب نہیں کھرب پتی بن گئے. سابق وزیر اعلیٰ محمود خان 25 لاکھ روزانہ کماتے تھے. آپ نے تھے کہا ہے, میں نے ہیں. اس نے کوئی کانوں شانوں کا کوئی واردات ڈالی تھی جس میں سے آج بھی اس کو 25 لاکھ روپے روزانہ مل رہا ہے. میں نے یہ پڑھا ہے, وہ غلط ہوگا مجھے نہیں پتا. باقی یہ بات, میں اب تمہیں ایک بات بتاؤں. مجھے کہو کہ پچھلے 10 سال میں 5 سال میں سب سے خوبصورت جو 2 باتیں لوگوں نے کی, حالانکہ میرا دونوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک شہباز شریف نے کہا تھا جب وہ پچھلی بار یہ پی ڈی ایم ہیں, یہ وہ ایک جگاڑ نہیں لگا تھا اس میں شہباز شریف نے ایک جملہ بولا تھا کہ سمام میں مجھ سمیت سب ننگے ہیں. کمال کی بات ہے. اس پہ تو 10 گھنٹے کا پروگرام ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہوا. اس طرح کی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی. دے ڈونٹ ساؤنڈ گڈ. کس نے کہا؟ سٹنگ پرائم منسٹر, کہ سمام میں سب ننگے ہیں, مجھ سمیت سب ننگے ہیں. دوسرا شیر افضل نے, جینون شیر نے ایک بات کی, کھرپتی بن گئے ہوں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مٹیریل تو وہی ہے نا میرے جیسا ہی, وہ آسمانوں سے اترے تھے. باقی کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں اس ملک کے لیے حکمران امپورٹ کر لو اور شہری بھی امپورٹ کرو.
दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। और बात सुनो, मैं लोगों से पूछता हूँ, कहते हैं कि जी आपकी बात सुन के डिप्रेशन होता है, बड़े लोग कहते हैं। तो मैंने कहा होने दो, मैं क्या करूँ, होता है तो झूठ तो नहीं, मैं ड्रामे नहीं कर सकता। किसी भी मुल्क में याद रखना सिर्फ दो हकीकतें होती हैं, वरना मुल्क नहीं होता। पाकिस्तान से बड़े जंगल और सहरा भी हैं, उनको मुल्क नहीं कहते, मुल्क होते हैं आवाम से। बाकी तो एक कताए अराजी है ना, अच्छा, उसमें दो रियलिटीज होती हैं, सिर्फ दो, अशराफिया और ये अवाम। अशराफिया याद रखना हजारों साल पहले भी होती थी। कबीले की यहाँ बूथे उठा के लफ्ज़ बोल देते हैं, पता कख नहीं होता। कबीलों के जो सरदार होते थे वो अशराफिया होते थे, लेकिन वो जेन्युइन अशराफिया बिहेव करती है जैसे माँ बाप बिहेव करते हैं। सख्ती के वक्त सख्ती, कहते हैं खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की आँख से, ये होती जेन्युइन। पाकिस्तान की जो घटिया अशराफिया, ये अशराफिया है ही नहीं, ये तो कमी, ये और तरह के लोग हैं। ये ट्राइबल चीफ भी कमाल है, वो बाप की तरह होता है, हत्ता के माफिया के, वो अपने बंदों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इस तरह नहीं, नॉर्मल बात है। जैसे एक आदमी अगर उसको पेट्स का शौक है, वो घोड़े, कुत्ते, कबूतर, कूंजे ये पालता है, तो उनका ख्याल रखता है। ये जनून अशराफिया ही नहीं है, ये भेड़ियों, ये बहुत गलीज किस्म के कोई जानवर है। अच्छा, अब यही मटीरियल है ना। अब पाकिस्तान में सच्ची बात में अवाम, आप अशराफिया, ये फैसला करना मुश्किल है कि कौन ज्यादा करप्ट है। खत्म। जिसकी इतनी सी चोंच है वो इतनी सी बोटी उतारता है मुल्क की, जिसका इतना बड़ा जबड़ा है वो पर्चा उतारता है और बैरून मुल्क जाके फिर इन्वेस्ट करता है और ये फ्रीजर में रख देता है। ये कहानी है टोटल इस मुल्क की। 2 नंबर अशराफिया और अवाम के दरमियान मुकाबला किस बात का है, कौन ज़्यादा करप्ट है, कौन ज़्यादा बड़ा खाइन है, कौन ज़्यादा बड़ा धोखेबाज। ये जो पिछले दिनों सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग निकले हैं जो बिजली चोरी करते थे, कौन है? और यहाँ गन पॉइंट पे कराते हैं। मैं याद रखो, हमारे फार्म हाउस पे सारे बिल्स मौजूद हैं, हमारा लाखों में आता है बिल। यहाँ भी मेरे बंदों से आगे साजबाज करने की कोशिश करते रहे, बेलीपुर में करते रहे। उस वक्त बिजली का ये हाल नहीं था, खजियो एने के दे दिया करो फलाना। वो आप जानते हो, आसम होने गए, उन्होंने कहते गल ना कर देना, चपेड़ा काटे मारेगा। ये क्या है ये? तो अब ये जो बात कर रहे हैं कि जी ये शेर अफजल ने बात की है, शेरों वाली ठीक बात की है, हो नहीं सकता। किसी की भी हुकूमत हो, कहीं भी हो, जब तक ये कल्चर तब्दील नहीं होता। याद रखो, बड़े साल पहले, आप शायद स्कूल गोइंग भी ना हो, एक अमेरिकन सेनेटर ने पाकिस्तानियों के बारे में एक जुमला बोला था कि डॉलर के बदले में ये भी कर दें। अब वो मैं जुमला बोलने की सकत नहीं है, खत्म। इधर नहीं ध्यान, इतने जाहिल हैं। इक्तिसादियात, ओए होश करो, ये अखलाकियात का नाजायज बच्चा है। तुम्हारी गिरी हुई बदकार अशराफिया की औलाद है तुम्हारी इक्तिसादियात, तो समझो। वरना हुक्मरान हो। और मैं हमेशा कहता हूं करप्ट होने की जरूरत भी नहीं, ये तो नीम पागल हो जाते हैं ना जब बघियाड़। अदरवाइज एक्सेस टू क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन काफ़ी होती है। मुझे बता दो, यहाँ एयरपोर्ट बनना है 3 साल के बाद, मैं को अपने आगा पीछा बेच बूझ गए को मैं वहाँ जा, मैं मिसाल दे रहा हूँ एक क्रूड सी, तो कख नहीं। आगे चलो। ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वजीर आज़म की हैसियत से काम करना आसान नहीं, ये काम तो पागल कर देने वाला है। रोज सोचता हूँ छोड़ दूं, मगर फिर भी अगले इलेक्शन तक काम करना पड़ेगा। ये भी कहा दुनिया भर में जमहूरियतें खतरे में हैं। जमहूरियत है, अच्छा खैर इसको छोड़ो। पहली बात ये मैं बताऊँ, व्हेन आई वाज वेरी यंग, उस वक्त ट्रूडो के वालिद और थे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, वो और उनकी अहलिया, वो यानी ये जस्टिन ट्रूडो की वालिदा और वालिद, वो दुनिया का खूबसूरत तरीन कपल समझे जाते थे। जैसे हॉलीवुड के स्टार्स नहीं होते, वो इस तरह के थे। अच्छा, अब जो जस्टिन ट्रूडो ने जो बात की है पागल कर देने वाला है, तो मैंने चंद दिन पहले इसी प्रोग्राम में अर्ज किया था
کہ حضرت عمر بن خطاب جیسا عالی شان آدمی کہ کیا میرے گلے میں ڈال دیا ہے حکمرانی. کاش میں چارہ ہوتا, کوئی اونٹ مجھے کھا کے اپنے جسم سے خارج. یہ چند دن پہلے مثال دی ہے نا, یہ اسی کا ماڈرن, حالانکہ اس کو کیا پتا حضرت عمر بن خطاب کا, لیکن یہ ایک لیول ہے مہذب اور غیر مہذب, مینیملز اور اینیملز, سب مین اور مین, یہ فرق ہے وہ. اچھا ہمارے بھی یہی ہیں, وہ عوام کو پاگل کر دیتے ہیں, وہ خود پاگل ہوا پھر رہا ہے. اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ میں چھوڑ دوں یہ کام, لیکن اگلے الیکشن تک میں یہ کام کروں گا, اس کے بعد میں نہیں کرنا. کوئی کرتا ہے یار یہ کام؟ ان کی اگر پھوں پھاں نہ ہو, بے شمار حرام نہ ہو, تو ان کی تنخواہیں وغیرہ دن راتوں میں پاگل ہوں. مجھے بتا دو, میں در در جاؤں, ہیرا پھیریاں, جھوٹ چتر, سارا کچھ کر کے میں عوام کی خدمت کروں یار, میں تو پھر بغیر پروں کا فرشتہ ہو گیا. میں پھر تو میں عیدی صاحب سے بھی 100 ہاتھ آ گیا. کرنے کیا آتے ہیں؟ وہ پاگل ہو گیا ہے, اس نے کہا ہے پاگل کر دینے والی بات ہے. اچھا اس لیے یہ خلفائے راشدین کی مہک ہمیں اس طرف سے آتی ہے, اس طرف سے تقریریں آتی ہیں, لاؤڈ سپیکر باؤ 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 باؤ, کام میں کوئی نہیں اور. اچھا یہاں میں ایک بات بتاؤں تمہیں, یہاں ٹریفک کا جو حال ہے سب کو ہی پتہ ہے. میں ایک دفعہ جا رہا تھا کیلگری سے بینف, جب تم دیکھا کہ آگے گاڑیوں کی لائن, وہ اتنی خوبصورت عالی شان اور ڈسپلن ہوگی, تو پتہ کیا چلا تھوڑی دیر بعد کہ یہ ہرنوں کی قطاریں گزر رہی تھیں. اسی ہوں اسی پاڑ کے کھا جانے سی. ایسا ہی ہے, سبحان اللہ. تمہارے لان میں گھس جاتے ہیں, یہ تھے ٹھنڈیاں مرغیاں. اس لیے بات سنو, رہ گئی جمہوریت. الٹیمیٹلی یاد رکھنا, انسان کا مقدر اگر کوئی ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں. پہلے کہتے تھے نا اس کام کے لیے اتنے گواہ لاؤ, اس کی بلدیت کا پتہ کراؤ, اس کا یہ جگہ. اب یہ 2 ٹکے کے ٹیسٹ یہ کام کر رہے ہیں. الٹیمیٹ انصاف اگر کبھی انسان کے نصیب میں ہوا وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے تھرو ہوگا. یہ فنگر پرنٹس ہیں نا, جھٹلاؤ اس کو. اور وہ جو ہوتا ہے وہ ریٹنا وغیرہ کا, یہ جو ساکٹ وغیرہ, یہ اس طرح کے جو چکر سائنس. باقی یہ دنیا بھر کی جمہوریت کیا ہے؟ فراڈ ہے. کہیں یہ فراڈ بہت خوبصورت شکل میں ہے, کہیں ہمارے ہاں بالکل ہی ننگ دڑنگ پھر رہا, ایسا ہی نہیں ہوتا فقیر. کہیں اس نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا. اچھا کہتے ہیں جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں کہ کوئی آئیڈیل نظام نہیں ہے, لیکن ابھی تک اس سے بہتر نہیں ملا, تو کل مل جائے گا, سوال ہی نہیں پیدا. وہ دیکھو ذرا سنگاپور میں 4th پرائم منسٹر کے لیے کون کون سے ٹیسٹ ایک بندہ کوالیفائی کیا. ہمارا جتنا بھی مٹیریل ہے میرا خیال ہے واحد شاید بلاول ہو, رضا ربانی, بلاول, کوئی اس طرح کوئی 2 4 5 مجھے معاف کر دینا, میں سب کو تو ظاہر نہیں ہے. ادروائز ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو تم میرٹ پہ نائب تحصیلدار بھرتی کرو. امیر علی ٹھگ جیسے لیجنڈ ٹھگ کے یہ سارے باپ ہیں, اور یہ پولیس انسپیکٹر نہیں بھرتی ہو سکتے. بھول جاؤ کہ وہ عمریں ہیں نہیں ہیں, ایویں ٹیسٹ پر آئے, ٹیسٹ لے کے دیکھو, بھرتی کا ٹیسٹ لے کے دیکھو. نکم نالائق یو ایس کو آس پڑھنے والے مت چھوڑو, آگے چلو. آگے چلتے ہیں حسن صاحب. وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ فیض کو پارلیمنٹ بلانے والی بات پر دھمکیاں ملنے لگی, باجوہ نے پہلے بھی مجھے دھمکی دی تھی. خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ سیاست ریٹائرمنٹ بارے سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا ہے, عزت بھی بے تحاشا ملی, گالیاں بھی بہت کھائیں. جبکہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ قمر باجوہ اور فیض حمید کو قومی اسمبلی اجلاس میں نہیں بلا سکتے. اوقات تھے کھل گئی, اپنے گھر دے اندروں ہی ریپٹا آ گیا. زبان چلائی سی, انہیں بھی زبان چلاتی, اور کی رہ گیا پلے. ایک بات, میں زندگی میں اول تو میں ملتا نہیں ہوں, ملوں بھی تو میں زندگی میں کبھی یہ حکمرانوں اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اپنی کبھی گفتگو کا میں نے نہ حوالہ کبھی کالم میں دیا ہے, نہ کبھی ٹی وی پہ.
اس آدمی نے مجھے مجبور کر دیا ہے. باجوہ صاحب کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں. ایک دفعہ باجوہ صاحب نے خود مجھے کہا, وہ حیات ہیں, اللہ انہیں صحت کے ساتھ زندگی دے, آئی رسپیکٹ ہم, جو تعلق ہوتا ہے, جو آپس کی بات آپس کی ہونی چاہیے, وہ امانت ہوتی ہے. لیکن یہ چونکہ ہارملیس بات نہیں ہے, کوئی بات ہوئی ایک بار تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ خواجہ آصف تو میرا بڑا دوست ہے. مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی, میں کہا جی اچھا بہت اچھی گل ہے, لیکن تہاڈی دوستی ہی ٹولڈ می کہ وہ کسی زمانے میں بطور بریگیڈیئر یا پتہ نہیں کیا ان کی وہاں پوسٹنگ رہی تو ان کی دوستی. اچھا, وہ آدمی اقتدار کے عروج پہ اس آدمی کو اپنا دوست اور محبت سے ذکر کر رہا ہے. یہ لیول ہے. وہاں بلانا چاہ رہے ہیں جہاں بلانے کی اوقات ہی نہیں ہے. باقی رہ گیا بے تحاشا عزت بھی بے تحاشا ملی, گالیاں بھی بہت کھائیں, گالیاں شالیاں تھے ساڈے تک پہنچ دیا رہتی ہیں. عزت والی گل ہوئے گی, بینیفیشریز ہوتے ہیں, چمچوں کی قسمیں ہوتی ہیں, کچھ ہوتے ہیں سونے کے چمچ, کچھ چاندی کے, کچھ اسٹینلیس اسٹیل کے, کچھ لکڑی کے. تو وہ ظاہر ہے ہر سیاستدان ہے, کچھ لوگ جو پالے ہوئے ہوتے ہیں اس کے وہ عزت کیا وہ تو خوشامد بھی کرتے ہوں گے. باقی گالیوں گولیوں کا سنا ہے, خاص طور پہ جڑا ہن فیس چل رہا ہے کہ سوائے گالیاں دینا جو کسی کا بھی نصیب نہیں. لیکن یہ کیا وہ آگے چلو یار, شجاعت صاحب کی بات میں بڑی وزڈم ہے, یہ مذاق نہیں ہے. مٹی پاؤ, یہ سنت ہے. یہ رویہ جو ہے یہ بہت عالی شان رویہ ہے. مٹی پاؤ یعنی بھول جاؤ, آگے چلو. آپ یقین کرو رب سے بہتر کون جانتا ہے نیتیں. یہ مجھے ہند مل جائے جس نے جو کچھ کیا یا کروایا حضرت امیر حمزہ کے ساتھ, میں کون ہوں, میرا کیا لینا دینا. 81 میں پہلی کتاب ہے جی, میں وہ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ احد میں آؤ تو کانٹے بھی کھاؤ. تو وہ خط ریکارڈ پہ ہے, چھپ چکا اس کے کئی ایڈیشن اس کتاب کے. تو اس میں نے 82 روٹ بیک ہوں, میں نے کہا مجھے یہاں کانٹے تو نظر نہیں آئے, میں نے پتھر چبائے. مجھے ہند آج بھی مل جائے, میں کہوں گا حضور میں خود گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دیتا ہوں, میں نے مار دی ہے, میں نہ چھوڑوں. لیکن مٹی پاؤ یہ پنجابی زبان میں ہے تو آپ کو پتہ نہیں مذاق لگتا ہے, اس میں بڑی وزڈم ہے. مٹی پائی سی نیلسن منڈیلا نے بھی. مٹی پاؤ اتنی عقل چاہیے, لیکن پھر خواجہ آصف میں نے یہ آ گیا ہے, یہ کر دیا ہے, یہ دیکھیں گے کیا ہے بس ان کا. چھوڑو. حسن مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب 3 سال قبل انتقال کر جانے والی خاتون کے نام پر راشن وصول. اخباری خبر کے مطابق جھنگ کا رہائشی نگہبان رمضان راشن لینے گیا تو بتایا گیا کہ راشن آپ کی بیوی لے گئی ہے. ماشاءاللہ, یہاں ان کے بھاشن سنو, ان کی گورننس دیکھو کیسے سرے بازار گورننس ان کی نیلام ہوئی ہے. یہی ہو رہا ہے, یہ سمبولک بات ہے, یہ بھی اس کا مزہ لو. دی انٹائر گورنمنٹ. یحییٰ خان کے بارے میں دیکھو بات سنو, میں نے کہیں پڑھا وہ رات پارٹی چلتی رہی. اس کے بعد بالکل جب صبح کاذب کا وقت ہو گیا تو یحییٰ خان صاحب سیڑھیاں چڑھے. وہ کوئی ڈرائنگ ڈائننگ تھا, اس میں سیڑھیاں جاتی تھیں, چڑھ کے انہوں نے کہا لیڈیز اینڈ جینٹلمین. سارے چپ گئے, صدر صاحب ہے بھی محدث نے. تو انہوں نے کہا لک دی انٹائر گورنمنٹ از ہیئر, پوری حکومت یہاں ہے, اینڈ دا کنٹری از رننگ, کنٹریز کیپ رننگ. یہو جی گورننس نال بھی ملک چل رہا ہے, چلتا رہے گا جب تک نہیں چلنا ہوئے گا. اللہ دا کرم دیتے چلتا رہے اسی طرح. باقی یہ جو عورت ہے یہ جنت میں خاتون یہ بیٹھی ہوگی اور پنجاب حکومت کی انتظامی صلاحیتوں پہ ہنس رہی ہوگی اور اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوگی کہ یہ دن دیکھنے سے پہلے قدرت نے اسے اٹھا لیا. اور کیا ہے, چھوڑو. مہنگائی, بھوک, یہ ان کا زیور ہے جو انہوں نے عوام کو پہنایا خود. سبحان اللہ. ڈاکٹر عمر عادل کی ایک ویڈیو ہے, وہ سنو. آہا کیا بات ہے, آپ کو بڑے غلام علی خان کا آلاپ بھول جائے گا. چلیں
حسن صاحب اگلی خبر آپ کو بڑی پسند آنے والی ہے. امریکی سیاحتی کمپنی اسپیس وی آئی پی خلا میں دنیا کا پہلا ڈنر کروانے جا رہی ہے. ڈنر کا حصہ بننے کے لیے $4,95,000 کا ٹکٹ درکار ہوگا. یہ تو پورے اپنا شریف فیملی تو ساری جا سکتی لیکن جان گے نہیں چونکہ پھر وہ خبر بن جائے گی ورنہ دل تو کر رہا ہوگا. میں قسمن کہہ رہا ہوں خاص طور پہ بڑے میاں صاحب کو وہ شوقین مزاج ہے نا ذرا تو خلا میں ڈنر کرنے والے ڈنر کے دوران یا بعد میں زمین کی طرف دیکھیں گے وہاں انہیں تصویر والا تھیلے کا آٹا نظر آئے گا. یعنی 4,95,000 وہ ایم 95,000 کیا ہے یہ کوئی جوتوں والا ریٹ ہے کوئی. $5,00,000 کا ٹکٹ لے کے جانے والے نیچے دیکھیں گے. ایک جگہ سے ہم آئے ہیں اور ایک جگہ ایسی ہے جہاں آٹے کے توڑے بٹ رہے ہیں. تو اسی کتھے تھے وہ کتھے باتیں سن لو ان کی بڑکیں یوں کر دیں گے جھاری یکجہتی فلانا. اس راج الحق صاحب کہتے کہ جو وزیر اعظم آیا انہیں ساری یکجہتی نہیں کیتا فلسطینیاں نال. اچھا بھی کر لو کی ہو جائے گا ساری یکجہتی جو گئی رہ گئے نا بھی بیان دے دیا فلانا گوگنا کٹ گیا گیا ادھر ادھر گلاں گلاں کیتیاں تو یکجہتی زبانی کلامی فلانا ککھ بھی نہیں. ٹوٹل زبانی جمع خرچ. وہ خلاؤں میں ٹماٹر اب انہوں نے ایک نیا کوئی سیارہ یا پتہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں پلان کو ڈھونڈا ہے اس کا انہوں نے نام رکھا ہے سپر ارتھ. سپر ارتھ خلا میں ڈنر کرنے والے وہاں ٹماٹر اگانے والے سپر ارتھ ڈھونڈنے والے مریخ پہ جانے والے وہاں پہ کنسٹرکشن کے لیے بلاکس یا اینٹیں بنانے والے اور ہم ایک دوسرے کو بیوقوف بنانے والے. آگے چلو آگے چلتے ہیں صاحب. کچے کے ڈاکوں کے خلاف آواز بلند کرنے والے استاد کو شہید کر دیا گیا. کوئی بات نہیں یار یہ روز کا معمول ہے کسی نہ کسی شکل میں شہادتیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہم شہید ظاہر ہے بہت بڑا مرتبہ ہے لیکن اگر سارے شہید ہو جائیں تو پھر غازی کون ہوگا. وہ غازی کی بھی بات کر کے دیکھ لیتے ہیں. اچھا باقی رہ گئے یہ کچے کے ڈاکو. تو بھائی چوروں کے پیچھے بھاگنے کا کیا فائدہ. چوروں کی ماؤں کو پکڑو وہاں جاتے تک تمہاری ٹانگیں کانپنی ہیں. چوروں کا نہیں چوروں کی ماں جو 9 مہینے نہیں 9 سیکنڈ کے بعد ڈاکو پیدا کر رہی ہے. یہ ڈاکوؤں کی ماں پکڑو وہ ممکن نہیں ہے. کون سا عجیب و غریب علاقہ ہے یار کچے کا جڑا 76 سال چی پکا نہیں ہویا. یہ نہیں ہونا. یہ سب چبل خانے یہ سب ایویں چیم چلاکیاں چتر چلاکیاں ہیں یہ جو کچھ ہو رہی ہیں. نقد نتیجہ کوئی نہ گھوڑا دور نہ میدان دور. سال بعد دیکھ لینا یہ آئے ہیں نا ووٹ لے کے یا بٹور کے یا چھین کے یا جو بھی آ گئے ہیں نا کوئی بات نہیں. کیپ یور فنگرز کراسڈ اینڈ جسٹ ویٹ. نتائج آ جائیں گے سامنے. جی ٹھیک ہے حسن صاحب. بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ موجودہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پاکستانی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے بیرون ملک شہریت چھوڑنے کے علاوہ کروڑوں روپے کی تنخواہ بھی قربان کر دی. انہیں بطور وزیر خزانہ پاکستان کیا ملے گا؟ یار یہ میں نے کچھ اور لوگوں سے بھی سنا ہے پڑھا بھی ہے لیکن یہ بڑا اور طرح کا ایک بس سطحی قسم کا. پہلی بات تو یہ ہے یہ بات میرے ساتھ پارک میں کی اطر بھی میرے ساتھ تھے کچھ لوگوں نے کی یہ بات یہ ایگزیکٹلی یہی بات. تو میں نے انہیں کہا مجھے یار بات بتاؤ. وہ 5-7 کا گروپ تھا ایج گروپ بھی 40+ ہی تھے سارے. میں نے کہا تم میں سے کبھی کسی نے اورنگزیب کا نام سنا تھا؟ کہتے نہیں. میں نے کہا بچہ جانتا ہے اس سے بڑا ریوارڈ کیا ہونا ہے. باقی غیر ملکی اس لیول کے بندے کو غیر ملکی شہریت کی اوقات کیا ہے. جائیں تھوڑا سا ذرا پروب کر کے دیکھو. چند کروڑ ہے دبئی چلے جاؤ گولڈن ویزا ووزا یہ وہ فلانا بے شمار ملک ہیں. پرتگال ہے یا پتہ نہیں کدھر وہ مالٹا ہے یا مطلب کدھر. اس بندے کا کیا پرابلم ہوگا. ہو نوز دی ایگریمنٹ بھی سسپینڈ ہوا ہے نہیں ہوا. اچھا نہیں بھی ہوا تو دوبارہ اس لیول کے بندے کے لیے کہیں کی نیشنلٹی لینا. اچھا
اب آ جاؤ پیسوں کی طرف. تو یہ سال 6 مہینے 1.5 سال کی, اس میں اگر چند کروڑ کا نقصان ہو گیا تو کیا برا ہے. بس کروڑوں روپیہ تنخواہ لینے کے باوجود ان کو جانتا کوئی نہیں تھا. ایک کمیونٹی تھی نا جی بینکرز کی, وہ جانتی ہوگی, باقی کسی کو کیا پتا. وہ جو ان میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا پاک میں جن کو سارے نے مانا کہ بھئی یہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا اس نام کا کوئی بندہ. تو بس ٹھیک ہے, چند کروڑ تو اس میں کیا ہے. ٹھیک ہے. اور جتنا اس بندے کا پروفائل اوپر جائے گا وہ ذرا تصور تو کرو. تو نہ اس میں مالی نقصان ہے تو نہ شہریت کا نقصان ہے. باقی ہمیں یا پتہ نہیں لوگ کس طرح کے تجزیے فرماتے ہیں. جی ٹھیک ہے, کوئی نقصان نہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.